السلام علیکم. آج ایک اسپیشل سٹنگ ہے. اسپیشل سٹنگ اس لیے ہے کیونکہ بیٹھے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو لائم لائٹ کے اندر بہت ہیں, جو سب سے زیادہ جن کے بارے میں بات کی گئی, جن کے بارے میں بات ہوتی ہے, جن کے تھرو سسٹمز چلتے رہے ہیں, اور جو پینل کے ہیڈز ہیں. لیکن یہ سٹنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. یہ سٹنگ اس لیے ڈفرینٹ ہوگی کہ ہم باقی باتوں کے ساتھ بہت ساری باتیں تو کریں گے, بٹ وی وانٹ ٹو نو دا پیپل, دا پرسنالٹیز بیہائنڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس. ہم ابول بھائی کو ایز ہاؤ از ابول بھائی ناٹ ہاؤ از دا پریزیڈنٹ آف جماعت, اینڈ وی وانٹ ٹو نو حسن بھائی ناٹ ایز حسن بھائی the advocate of the Supreme Court and the NAB and everything, but we want to know Hasan bhai as a person. کیسے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کرٹیسزم کو دیکھتے ہیں, کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, and so on and so forth. The first guest that we have with here, obviously you all know, Abul Hasan bhai. Abul Hasan bhai is the president of Khoja Jamaat, a distinguished personality, a person who has worked throughout his life, especially worked a lot in Jamaat. انہوں نے بہت زیادہ چیزوں کے اوپر کام کیا, لوگوں کے اوپر, پروسیسز کے اوپر, اور الحمدللہ بہت سے لوگ اور بہت سے چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ جو ابول بھائی نے خدمات انجام دی ہیں. سیکنڈ گیسٹ جو ہمارے ہیں, none other than the most famous Mr. Hasan Akbar, also known as the person and the brains behind a lot of things that are done میزان کے اندر, اور جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اور وہ حسن بھائی is associated with Supreme Court. Hasan bhai is associated with NAB. Hasan bhai is associated with World Federation, and Hasan bhai is associated with a very nice group of friends, and he has a very beautiful family. ہم جو بات کریں گے آج, ہم لائٹ کچھ بات کریں گے. ابو الحسن حسن بھائی, ہم جو ہے وہ بہت لائٹ بات کریں گے. ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ایک ہم نے پہلے انٹرویو کیا وائی وائی, اور اب ہم انٹرویو کر رہے ہیں ایچ ایچ, ابو الحسن اینڈ حسن اکبر. تو اب یہ ایچ ایچ ہاں, تو آج وہ ایچ ایچ جو انٹرویو ہو رہا ہے وہ بڑا ایک لائٹ ہارٹیڈ سا ایک انٹرویو ہوگا, کہ جس کے اندر ہم پتہ کرنا چاہیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں, کیسے سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود ابول انکل. ابول انکل, آپ نے بہت ٹائم لگایا سوشل کاموں میں, ویلفیئر کے کاموں میں, بٹ آج ہمیں ذرا اپنے بارے میں بتائیے. ایز اے پرسن, ویئر ڈو یو اسٹینڈ, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف, واٹ از دا موٹو ان لائف. تھوڑا فیملی کے بارے میں, تھوڑی پرسنالٹی کے بارے میں, تھوڑا اپنے بارے میں, بیکاز وی وانٹ پیپل ٹو نو اینڈ پیپل ٹو کنیکٹ ود دا پیپل ہو آر ووٹنگ فار رادر دین جسٹ دا نیمز اینڈ دا achievements. Let's get to know the person behind Abul bhai. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Kumail. I have also missed an interview or a session where the real Abul Hasan would come out. All my appearances so far have been very formal, and you will agree that within each of us there is a child, and the child is often impulsive. So the side of me that you may not know is that I've got a burning sense of humor, and That we know. In the family I've known for that wit, that humor. I love to play with words. My schooling was from St. Paul's, it's a missionary school, after which I did my college from Adamji. Then I did BCom. A bit about the college life, because since I'm also associated with education, I initially opted for pre-medical, but the first time I dissected a frog, I threw up. So I changed to pre-engineering, but then I thought that BCom was a
better option. तो pre engineering के बाद I shifted to BCom, Okay. where I got to know some friends at IBA, and that then became sort of a objective for me. तो उसके बाद फिर IBA से graduate किया. IBA was from 1981 to 1985. That was, I think, the golden period of my life. I still remember, मैं evening classes में था, evening campus पे. I got myself transferred from the morning to evening, right at the beginning. I remember reaching my उन 4 सालों में I would be at my factory at 8 in the morning, reach IBA at 5:30, and home at 8:30. It was rigorous, but alhamdulillah, I think it's paying dividends now. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hassan bhai, about your early education, उसके बाद after your early education and your secondary and education completion, when was it that you started thinking कि यार अब मुझे जो है ना वो social work भी करना है, या मैं इस field में भी जो है वो आ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? कुमल भाई, कुछ चीज़ सोचनी नहीं पड़ती हैं, you are conditioned for it. The family from where I come, like my grandfather, a lot of viewers may know him, Haji Ghulam Hussain Jetha Bhai. He was known for having established a number of masajid and imam bargahs in Karachi. आज़ादारी कायम करने में उनका बड़ा हाथ था. पाक मुहर्रम एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, में से थे, and is known as a philanthropist. My dad continued in his tradition. He was very active in all social work. उस वक्त जो गवर्नमेंट का निज़ाम था उसमें BD members होते थे, basic democrats or something. Hassan bhai, you might be familiar with that term. BD members. BD members. BD members. My dad was one of those elected at that time. जमात उनके services थे. My chacha, Allama Abbas Kumaili, you must be familiar with him also. उनकी social services, religious services, senator रह चुके थे. तो ये चीज़ more or less हमारे blood में थी. हाँ. तो paying back to the society was not a decision, it was a condition. हसन भाई, लेट्स कम टू यू नाउ. आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो पिछले 1 महीने में सुनी हुई हैं, लेकिन बिकॉज आई नो यू पर्सनली. हसन भाई, प्लीज़ पहले तो आप ये बताएं कि आपका स्टार्ट ऑफ एजुकेशन, चाइल्डहुड, फैमिली. My childhood was the other part of the extreme. अच्छा. Where Abul Hassan Bhai was. Yes. अच्छा. हमारा चाइल्डहुड शोधाए करबला खारदर महफिल जो आज पार्ट है उसका हाफ पार्ट जो था डेढ़िया रूम जिसको बोलते थे हम. हाँ. उस डेढ़िया रूम में हम 7 भाई बहन और 2 पेरेंट्स, हम 9 लोग रहते थे. और सिंगल ब्रेड अर्नर मेरे फादर होते थे, मरहूम अकबर अली, रमज़ान अली, हाजी वली. और उसके बाद खारदर में हम काफ़ी साल रहे. फिर 84 में हम, जब मेरे फादर की डेथ हुई तो 84 में हम लोग सोल्जर बाज़ार शिफ्ट हुए. वहाँ काफ़ी साल रहे हम, 12-15 साल शायद सोल्जर बाज़ार में रहे. और उसके बाद PCHS शिफ्ट हुए, वहाँ हम 12-15 साल रहे. और उसके बाद अब हम डिफेंस में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. लाइफ हैज़ बीन अ स्ट्रगल फॉर अस, फॉर मी, टिल नाउ, इवन टिल टुडे. ये अब मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है. ये जो जिद्दोजहद और ये जो जी नॉन स्टॉप, ये जो ग्लैडिएटर पन जो है आपके अंदर वो अभी से नहीं है. 84 में जब मैं शायद 16 इयर्स का था, मैट्रिक पास कर लिया मैंने. और कॉलेज में, डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन मिला. उस ज़माने में डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन मिलना भी बड़ी बात होती थी. तो जब डीजे साइंस कॉलेज में मुझे और मुस्तफ़ा हिमानी, दोनों हम क्लास फेलो हैं बचपन के, सिंस नर्सरी के हम क्लास फेलोज़ हैं. अच्छा. तो हाँ, तो डीजे साइंस कॉलेज में भी हम दोनों को साथ ही एडमिशन मिला. बट मेरे फादर की डेथ हो गई 84 में. और ऑब्वियसली हम उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसलिए मुझे वो डीजे साइंस कॉलेज से छोड़ना पड़ा. फादर का बिज़नेस था, छोटी सी दुकान थी, वहाँ जाकर बैठना पड़ा मुझे. एंड अब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट आई हैव नेवर बिन टू कॉलेज. अच्छा. I have never been to college practically
for studying, for regular attending classes. پھر؟ I have never been to college. پھر میں نے جتنی پڑھائی کی ہے وہ ساری وہیں دکان پر بیٹھ کر میں نے پڑھا. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پرائیویٹ پڑھا میں نے کامرس, دین بی کام پارٹ 1 پارٹ 2 پرائیویٹ پڑھا میں نے, دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز, وہ وہیں پر بیٹھ کر میں نے کیا. دین آئی آپٹیڈ فار لاء, اور تقریباً 15 سال میں نے وہ بزنس کیا پہلے. اینڈ دیٹ واز not a normal business, that was not a normal place of business. I would rather say that it was one of the most dangerous places in Pakistan to work. جو چاکی واڑا, لی مارکیٹ, وہ ایریاز جہاں پر نو گو ایریاز ہیں آج کل جو, وہ ان علاقوں میں نے 15 سال کام کیا ہے, بڑا ایمیبلی ماشاء اللہ, اور بڑا اچھا الحمدللہ. وہاں کے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں مجھے, وہاں بڑے دوست ہیں میرے وہاں بھی. اس کے بعد لاء میں نے پڑھنا شروع کیا 95 میں, اور جب میں نے لاء آپٹ کیا تو وہاں سے پاکستان کے شاید ٹاپ موسٹ لائرز جو ہیں سارے وہ میرے سینئرز رہے. یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ مور دین 5 ججز آف دی آنریبل سپریم کورٹ ہیو بین مائی پرسنل سینئرز. اچھا, ان کے ساتھ میں نے پرسنلی 2 سال 3 سال اس طرح میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا, تو الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا احسان رکھا کہ محنت کی ہم نے, والدین کی دعائیں تھیں, گھر والوں کا ساتھ تھا, دوستوں کا ساتھ تھا, ہمت تھی, حوصلہ تھا, آگے بڑھنے کی جستجو تھی, تو اس میں اس طرح آگے بڑھے. فیملی میں ہماری میری نانی کی سائڈ, مدر کی سائڈ سے, جیسے امینہ بائی میری مدر مجلسیں اس زمانے میں بھی پڑھتی تھی, خاردر میں بھی. میری نانی مرحومہ شہربانو بائی وہ بھی مجلسیں پڑھتی تھیں. میرے نانا علی محمد اسماعیل جسا بڑے مشہور پرسنالٹی تھے. احمد بھگت صاحب ہماری کمیونٹی کے بڑے مشہور و معروف شاعر اور وہ رہے ہیں. اور دادا کی سائڈ سے میرے فادر مرحوم اکبر علی, ان کے جو بھائی تھے اس میں ڈاکٹر غلام علی آج کل ہیں, وہ ہمارے جو بڑے دادا جو ہیں, ابھی دادا ہی ہوئے, وہ ہمارے والد کی جگہ پر ہی ہوئے, میرے بچے ان دادا بلاتے ہیں ان کو. اور خالاؤں میں سے جیسے پرومیننٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر صابرہ ایڈن والا, صابرہ جعفر ایڈن والا, یہ سینٹرل ماڈل اسکول والے, یہ میری خالہ کی سائڈ سے ہیں. میری سسٹر ڈاکٹر بنی اسی اس میں. میرے 2 چچا ڈاکٹر ہیں, ایک چچی ڈاکٹر. اور اس طرح سے الحمدللہ ہم نے ایک لوور مڈل کلاس سے لے کر اور ایک اسٹرگل کا پورا ٹائم آپ نے جو ہے گزارا, اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بڑا ساتھ دیا, اور اللہ نے بڑی عزت رکھی ماشاءاللہ ہمیشہ. تو پھر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہاں سے اٹھا اندر جو ہے وہ ایک جستجو کا مادہ, میں کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ کہاں سے آپ کے اندر وہ اٹھا کہ یار ٹھیک ہے یار, اب ہم کمیونٹی کے بھی کریں گے, گالیاں کھائیں گے, اس باتیں سنیں گے, لیکن پھر بھی کمیونٹی کو ضرور ہیلپ کریں گے. جب میں نے لاء پریکٹس سٹارٹ کی 95 میں, اس سے پہلے 95 سے پہلے محفل مرتضیٰ میں کرکٹ کھیلتے تھے ہم. حسین اسپورٹس کلب میں تھا تو کرکٹ کھیلتے تھے. گیری نکلس کا بیٹ آپ کا یاد ہے مجھے؟ جی گریری نکلس کا, وہ جو ہائیسٹ اسکورنگ بیٹ تھا, وہ ہر پلیئر لے کر جاتا تھا, اور اس پہ ہم نمبر لکھتے تھے کہ کس نے کتنے رن اسکور کیے, اس پہ باقاعدہ الکوئی گراؤنڈ کے اندر, اور جماعت کا جو ادھر وہ جو گراؤنڈ, محسن گھی والا بھی وہ بیٹ لے کر جاتا تھا, اور جب آتا تھا تو دوسرا پلیئر لے کر جاتا تھا. حسین اسپورٹس کلب کے ساتھ جب کھیلنا شروع کیا تو حسین اسپورٹس کلب کے ہوتے ہوتے کام اسی طرح سوشل کام کرتے کرتے وہ سیکرٹری, پہلے جوائنٹ سیکرٹری بنا, پھر میں سیکرٹری بنا. ہم لوگ دبئی کھیلنے گئے, ہم افریقن کنٹریز گئے, جو اینول فیسٹیول ہوتا تھا ورلڈ فیڈریشن کا, اروشا, کینیا, تنزانیہ, یہ ساری کنٹریز ہم نے دیکھی. دبئی 2 مرتبہ ٹرپ کرنے گئے, تو وہاں سے ہی مطلب ایکٹیویٹی شروع ہو چکی تھی محفل مرتضیٰ میں. اور جب 95 میں نے لاء شروع کیا تو پھر ان کا کانسٹیٹیوشن مرحوم شینی حاجی ہوتے تھے, انہوں نے مرحوم شینی حاجی اور حسن ابولو صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ لاء اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ پلیز ہمیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے میں ہیلپ کریں. میں اس زمانے میں منیر ملک صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا, جو جسٹس صبی الدین صاحب کے پارٹنر تھے, ٹاپ لائر ہیں پاکستان کے, ابھی بھی ہیں, لائرز موومنٹ میں بڑا ان کا نام ہے الحمدللہ. تو وہ ان کے ساتھ وہاں پر میں نے وہ ان کی امینڈمنٹس میں نے ان کو ہیلپ کی, سارا وہ کیا, اور اس زمانے سے ہی مطلب سوشل ورک سٹارٹ ہو گیا تھا. جماعت جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہوتے اور بھی چیزوں میں, جہاں جیسے پریکٹس سٹارٹ کی میں نے تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں کسی کے لیے اچھا وہ کروں. تو جیسے اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں جو ہمارے آپ دیکھتے ہیں کچرے اٹھاتے ہیں, جو پٹھان افغانی بچے ہوتے ہیں جو, تو وہ
مجھے پتا چلا کہ اسٹریٹ چلڈرن اکثر چوری کے کیسز میں جو ہے وہ بند ہوتے ہیں جیلوں میں, اچھا اور جیلوں میں سے انہیں کوئی بھی نہیں نکالتا ہے. اچھا کیوں نکالے گا, کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کو, کون ان کے لیے بادر کرے گا. میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی, سکینہ حسین فاؤنڈیشن, بی بی سکینہ کے نام پر. الحمدللہ. سکینہ حسین فاؤنڈیشن اس زمانے میں نے بنائی, اور اس میں میں نے اسٹارٹ کیا, اس میں نے ایک پوری ٹیم بنائی, لائرز کو ہائر کیا میں نے اپنے ساتھ ٹیم کو, کہ کہیں کسی کے کیس میں دیر نہ ہو جائے. اس طرح کر کے ہم نے 100 بچوں کو جیلوں سے نکالا, 100 بچوں کو. وہ دن آ گیا کہ کراچی کی جیل میں جاتا تھا تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ مجھے کہتا تھا کہ سر اب کوئی بچہ نہیں ہے یہاں پر. الحمدللہ. وہ دن ماشاءاللہ آ گیا. نہ صرف ہم ان کو جیل سے نکالتے تھے, بلکہ ان کے کھانے کا خرچہ, ان کے گھر والوں کو فون کرنا, بس والے سے بات کرنا کہ یہ بچے کو کہیں اور ڈائیورٹ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ, اس کو بس کا کرایہ دینا, اس سے انشور کرنا کہ وہ وہاں جائے گا, وہاں سے فون کال کرے گا کہ بچہ والدین تک پہنچ گیا. ہم اتنی تک کوشش کرتے تھے ہم, ماشاء حالانکہ الحمدللہ. تو یہ سب والدین کی دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, مولا کا کرم ہے. اس طرح کر کے وہاں سے تو یہ محفل مرتضیٰ میں سرو کرنا, لاء میں یہ سرو کرنا, ہوتے ہوتے جماعت میں یہ ابوالحسن صاحب جو ہیں وہ ایک دن آ گئے کہ جی وہ یونیورسٹی کے لیے جو آپ آئے تھے کالج کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کرنا ہے. تو وہاں سے ہوتے ہوتے شہیدی صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے ملاقات ہوئی. یہ کوئی بڑی پرانی اسٹوری نہیں ہے, یہ 3-4 سال پرانی اسٹوری ہے. اچھا. ہاں, یعنی 2018 میں اس میں الیکٹ ہوا میں ایز ممبر, تو یہ 2017 1 سال پہلے یہ آئے اور مجھ سے ملے. میں چھپا ہوا ایک سمجھ لیں کہ وہ چیز تھا, خواجہ جماعت کی خزانہ تھا جس کو انہوں نے ڈسکور کیا, اور یہ مجھے لوپ میں لے آئے. جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ چیزیں یعنی ہماری لائف کا ایک میجر امپورٹنٹ پارٹ اور امپورٹنٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے لگنا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے, اور ماشاءاللہ سب کوشش بھی کر رہے ہیں. تو میں نے اس طرح سے اس میں انٹری ہوئی, اور ہوتے ہوتے اتنا انوالو ہوتا گیا کہ آج آپ کے سامنے ہے. ابول بھائی, میں آپ سے وہ کویشچن پوچھوں گا اور پھر وہی کویشچن میں حسن بھائی سے پوچھوں گا. وہی کویشچن ہے کہ ود پاور کمز رسپانسبلٹی کہا جاتا ہے, ود سوشل ورک کمز اے لاٹ آف سویرنگ, یہ وہ ایسا ویسا کرٹیسزم, ہر چیز میں سفید کاغذ کا نقطہ پکڑنے والی ایک عادت. یہ آپ اتنا ٹائم سے آپ سوشل ورک سارا کام کر رہے ہیں, کرٹیسزم بھی لے رہے ہیں, ہاؤ ایز اے پرسن ان سائڈ, بیکاز ظاہر ہے جب آدمی گھر جاتا ہے, گھر پہ جا کے ریفلیکٹ کرتا ہے, فیملی کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہے, ہی تھنکس بفور گوئنگ ٹو سلیپ, وی آل تھنک اباؤٹ دا تھنگز ویٹ وی ڈو. زندگی کا مقصد کیا ہے, جو میں کر رہا ہوں, اتنی گالیاں بھی کھا رہا ہوں. کرٹیسزم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام آپ چھوڑ نہیں سکتے, بیکاز اٹ از یور ناٹ رسپانسبلٹی بٹ اے ڈیوٹی ناؤ, بیکاز ود ٹائم اٹس بیکمنگ اے ڈیوٹی مور. تو مجھے کویشچن میرا یہ ہے, ٹو کٹ شارٹ, اس کرٹیسزم کو آپ کیسے ایز اے پرسن ان سائڈ یو ڈیل کرتے ہو ٹو ویک اپ اگین نیکسٹ مارننگ, ٹو فیس اٹ ونس اگین, اینڈ ٹو گیٹ ٹائرڈ اگین ان دا نائٹ, اینڈ دین ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ ڈو اٹ اگین. Since the patient is cause driven, اور cause کے لیے تو شہادت ایک فائنل رتبہ ہے, کرٹیسزم کیا چیز ہے؟ So criticism has never been a deterrence. یہ خدا کا شکر ہے کہ اب تک, اب تک اس الیکشن تک میں نے پرسنلی یہ کبھی انکاؤنٹر نہیں کیا تھا, سو آئی نیور نیو واٹ اٹ وڈ بی. بٹ ناؤ یہ سب چیزیں جو مرد سنگھ دیکھ رہے ہیں, اکثر کوئی نہ کوئی آ کے کہتا ہے یار بہت افسوس ہوا کیا, اٹ ڈزنٹ ایون بادر می, اٹ ڈزنٹ ٹچ می. ایک آدمی اپنی غلط بیانی سے وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں نا. واٹ ڈفرنس ول اٹ میک ٹو می؟ اگر میں کسی ان نون تھرڈ آدمی کے بارے میں, آئی ریپیٹ مائی ورڈز, ان نون تھرڈ آدمی کے بارے میں اگر میں اس کمرے میں بیٹھ کے کچھ کہتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لائک وائز وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہاوت ہے بہت فیمس, اسٹکس اینڈ اسٹون میں بریک مائی بونز بٹ یور ورڈز ول نیور ہرٹ می. تو آپ کو جو ہے وہ ان سے فرق نہیں پڑتا, کام پھر بھی چلنا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے, کاز چلنا چاہیے. الحمدللہ. افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے دیٹ نو ورک ہیز بین ڈن, نو افیکٹو ورک ہیز بین ڈن آن دس سائڈ. دیکھیں الیکشن یہ کوئی نیشنل الیکشنز نہیں ہے, کمیونٹی کے ہیں. کمیل بھائی, آر کمیونٹی از فاؤنڈ آن این آئیڈیالوجی, اٹس اے فیتھ بیسڈ کمیونٹی. اسلامک نظریے میں
لیڈرشپ کا ایک رول ہے, لیڈرز کا ایک مقدس فریضہ ہے. Election is let's say, ilahi process where a community which is based on faith is to choose its leader, and for those who understand the Islamic concept and role and responsibility of a leader, if you understand, then you will see election as a ilahi process. یہ مڈ سلنگنگ کا تو کام ہی نہیں ہے اس میں. کیا یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی بھی فریق عہدہ گریب کرنے کے لیے دوسروں پہ تہمت لگائے؟ اٹس اے کلیش آف کانسیپٹ. اٹس انفارچونیٹ دیٹ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. حسن بھائی, 1.5 کروڑ پرچون, ہاسپٹل میں یہ, کانسٹیٹیوشن میں یہ, ایسے ویسے فلاں, رات کو نیند تو آپ کو آتی ہے سکون سے؟ اور اگر آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن کیسے کوپ کرتے ہیں, کیسے اس کو فیس کرتے ہیں, کیسے اس سے انٹرنلی لڑ کے اور پھر اگلے دن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ پھر بار کرو؟ یہ میرا ڈیلی روٹین ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہے, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں. آپ کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, کھوجا جماعت والوں کے لیے, ممبرس کے لیے یہ نئی چیز ہے. 95 میں نے لاء جوائن کیا ہے, آج 2021 ہے, اراؤنڈ 26 ایئرس. ایوری ایئر وی ہیو minimum 3 bar elections. اچھا. Every year. Some after 4 years we have 4 bar elections. Every 4th year we have a 4th. So practically I have participated in more than 90 plus elections practically, اور actively participate کیا میں نے. meaning جو فرسٹ ایئر تھا میرا لاء کا, اس میں میں نے ہی ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, ہمارا کلاس فیلو, اور ساری اپوزیشن کے باوجود ہم وہ الیکشن جیتے تھے. پہلا الیکشن, پہلا سال 95. اس طریقے سے جس طرح ابھی لڑ رہے ہیں, یا اس طریقے سے جس طرح آپ میں بتاتا لڑا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک الیکشن ڈسٹرکٹ بار کا ہوتا ہے, ایک الیکشن ہائی کورٹ بار کا ہوتا ہے, اور ایک الیکشن سپریم کورٹ بار کا ہوتا ہے. تینوں الیکشنز. تو 90 پلس الیکشنز میں لڑ چکا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے یہ معلوم کر کے, سب سمجھتے ہیں کہ لائرس کا امیج اتنا برا ہے, اور لائرس تو ایسے ہوتے ہیں, اور لائرس تو ویسے ہوتے ہیں. یقین کیجئے جو اس الیکشن میں ہوا ہے کھوجا جماعت میں, 90 الیکشنز میں میں نے آج تک نہیں دیکھا وہاں کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہو. میں بہت وثوق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے تو کھوجا جماعت میں بھی کسی الیکشن میں ایسا نہیں ہوا تھا. شاید ہوا تھا میرے خیال سے 2009 کے الیکشنز میں, مجھے نہیں یاد ہے, مجھے نہیں معلوم. ایسا نہیں ہوا تھا. اوکے. لیکن جو اس الیکشن میں جو لوگوں نے کیا ہے, انفارچونیٹلی وہ 90 پلس الیکشنز میں نے نہیں دیکھا, جو کہ مومنین نہیں ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ مومنین نہیں ہیں, وہ تو موسٹ رفیسٹ اینڈ ٹفیسٹ کائنڈ آف گروپ آف پیپل. اس میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسا اس طرح کیا گیا ہے. دوسرا, آپ نے یہ پوچھا کہ کیسے سوتے ہیں آپ اور کیسے یہ کرتے ہیں. یہ روز کا ہمارا ایشو ہے, میرے لیے روز کا چیلنج ہے. آپ مجھے, میری پرسنالٹی ہے, آپ مجھے جتنا دبانے کی کوشش کریں گے میں اتنا ہی اٹھ کر آؤں گا. یہ میری پرسنالٹی کا پارٹ ہے. تو آپ مجھے پلیز کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے, یا اس کی چورن کی دکان, یا یہ جو بھی آپ جو ٹیکٹکس جن لوگوں نے یوز کیے ہیں, دے آر مسٹیکن. میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, میں اس میسیج میں ایک چیز ایڈ کروں گا فار دی بینیفٹ آف دا ویورز. جتنا ان کو دبائیں گے اتنا اور اٹھیں گے. لیٹ پیپل نو, اگر یہ حسن ہے تو میں ابو الحسن ہوں. I'll come back twice. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بہت آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کہ یہ الیکشن شروع سے میں نے کنڈکٹ نہیں کیا ہے. یہ الیکشنز ان لوگوں نے کنڈکٹ کیا ہے. ابو البھائی, سجاد مہدوی صاحب, شہیدی صاحب, یاور کمیلی صاحب, یہ سارے جتنے صاحب ہیں, یہ بڑے شریف اور ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں, اور بڑے وہ اس طرح کے لوگ ہیں. حالانکہ میں نے کافی کوشش کی کہ آپ اس کی چارج مجھے دیجئے, میں آپ کو الیکشن لڑ کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارا الیکشن اس طرح نہیں ہوتا ہے, ہمارا الیکشن بڑے ڈیسنٹ اور بڑے مہذب طریقے سے ہوتا ہے. تو جب یہ لے کر نکلے یہ قافلہ, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہاتھ باندھ کے میں چل رہا تھا, بیچ میں اٹیکس شروع ہوئے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سونامی کی طرح یہ کریکٹر اسیسینیشن اور یہ نیگیٹیوٹی اور بیڈ ماؤتھنگ, اور جس کے یعنی انبلیویبل لیول تک گر سکتا ہے نا کوئی آدمی, وہ گرا گیا ہے یہاں پر. اس وقت میں نے ان کو پھر جھنجھوڑ کے یاد دلایا. میں نے کہا پلیز, میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلیز یہ الیکشن آپ مجھے کرنے دیجئے, میں بتاتا ہوں الیکشن ہوتا کیسے ہے, اور آپ یہ الیکشن بڑے طریقے. انہوں نے پھر بھی مجھے منع کیا کہ نہیں, اس طرح سے نہیں, ہم اسی طرح سے جائیں گے, ہاتھ باندھ کے, سر نیچے کر کے,
درود پڑھتے ہوئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اور ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، اور ہم چل رہے ہیں الحمدللہ. میں نے خود یہ ریئلائز کیا کہ ہاں یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ پاک نے ایسے طریقوں سے مدد کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا. ہمیں ایسی جگہوں سے ہیلپ ملی ہے کہ جس نے جو کرنے کی کوشش کی وہ سب اس کے ہی منہ پر گیا، اور ان کو بڑا لاس ہوا اس کی وجہ سے. ان کو جو سب سے زیادہ لاس ہوا وہ ان کی نیگیٹو کیمپیننگ کی وجہ سے ہوا، جس نے بھی کیا وہ کام. لیکن تو مقصد بتانے کا یہ کہ یہ اسٹرگل ڈیلی اسٹرگل ہے میرے لیے. ڈیلی سپریم کورٹ میں اپیئر ہونا، کیس کو پریپیئر کرنا، ججز کی ایک وہ ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس دن جو انٹرویو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے آپ ایگریسو اس میں تھے، ہوسٹائل ہوسٹ ہو جہاں پر، جب آپ کسی بینچ کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں اور اگر جج ہوسٹائل ہو تو ہم نے بڑے ہوسٹائل ججز دیکھے الحمدللہ، اور ان کو بڑی رسپیکٹ سے اور بڑے طریقے سے ان کو ٹیکل کیا ہے، ڈیل کیا، اور وہاں سے کیسز جیت کر آئے ہیں. تو جہاں ہوسٹائل ہوسٹ ہوتا ہے تو وہاں ذرا موڈ بھی اگریسو ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو تھوڑا سا اپنی بات کو جو ہے وہ ایسرٹ کرنا پڑتا ہے. آج آپ فرینڈلی ہوسٹ ہیں تو آپ کے سامنے فرینڈلی بات ہو رہی ہے، تو یہ جیسا اوپوننٹ ملے گا، جیسی چیز ملے گی ویسا اس کو ڈیل کیا جائے گا. اب ان کا آپ یہ بات اکثر کی جاتی ہے کہ جماعت کے اندر اٹس فل آف یور کنیکٹڈ فیملی ممبرز اونلی، سو مے بی یور ایٹماسفیئر ایٹ جماعت از سملر ٹو یور ایٹماسفیئر ایٹ ہوم، بیکاز وہ فیملی آپ نے ساری جو ہے وہ اپنے آس پاس جو ہے وہ رکھ لی ہے. Okay, so maybe one way to phrase it that I feel at home at Jamaat. اچھا So ایسا کہتے ہیں. I felt home at Jamaat because when I was elected as president, اس سے پہلے الحمدللہ the family was serving there. already you did not hire them. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ شاید عوام نے مجھے اس لیے پسند کیا، پریزیڈنٹ کے آلریڈی اس فیملی سے مختلف ممبر سرو کر رہے تھے. اسپیسیفکلی دس واز ٹارگیٹڈ. اٹس انفارچونیٹ، ٹھیک ہے، آئی مین جس کو چاہے وہ ڈارک گلاسز پہن لے تو پہنیں گے تو سب چیز کالی نظر آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کنانی دا ایم ایس جس پر یہ بات آتی ہے، ہی واز اپوائنٹڈ ان 2006, 3 years before میزان was even created. My sister, I think she also joined in about 2007 in charge Before of a lab. even Mizan was created. One famous gentleman, Firoz Himani, yes, he's my brother-in-law, he was appointed soon after the elections, but that was at the time when Mazhar Bhai and Sarwar Bhai were running the health board. A decision totally on need basis and merit basis, because وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہی پہلے پاک نائٹ یا حسینی بلڈ بینک سملر ہوگا. دین یاور بھائی کمیلی, he is not an employee, he is an elected member. We have to understand that. And 2015 میں I think he had contested the elections. That was a time when I had not contested. I had stepped down. Okay. But I was co-opted in about 2016 or 17. تو جب یاور آیا تھا I was not the member. You were not a And member. that's You on were not. record, yeah. ہاں. Then they named my nephew Raza. He's also not an employee. He's devoting honorary time looking after security because he comes from that background. Like I said, کہ عباس کمیلی was چچا, ہم ساتھ ہی رہتے تھے. رضا was staying on the ground floor. وہ ماحول تھا جب کمیلی صاحب ہیں تو گارڈز ہیں اور گنز ہیں اور تھانے سے افراد آ رہے ہیں اور سیکورٹی کا پورا ایک ماحول تھا. He had that exposure in it and alhamdulillah is performing excellently. اب فیملی بہت بڑی اور تو مجھے یاد نہیں ہے. حسن بھائی, پچھلے 3 سال میں جب حسن بھائی جو ہیں وہ 2018 میں الیکٹ ہو کے آئے اور آج جب 2021 میں پھر سے الیکشن ہوئے, تو کیا فرق ہے دونوں حسن اکبر میں؟ بہت الحمدللہ بہت فرق ہو گیا ہے, بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. 2018 میں جب میں نے جوائن کیا تو میں ولنگ نہیں تھا,
ان کی ابوال بھائی کی اور ان کی ریکویسٹ پر میں آیا, جوائن کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹرانسفارمیشن چاہ رہے ہیں پوری جماعت کے, جو ون مین پرسنل بیس سسٹم تھا, جو ون مین شو تھا, اس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو سسٹمز کی طرف لے جائیں, جس کے لیے بے تحاشا ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے, ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے, اور بہت ٹرانسفارمیشن ایک بہت بڑا پروسیس ہے. اسپیشلی ہمارا جو آلریڈی اتنا پھیل چکا تھا, ایک چھوٹے یونٹ سے اتنا ہمنگس ہو گیا, اور اس کو ٹرانسفارم کرنا سسٹمز پہ بہت مشکل کام تھا, جو 3 سال میں یہی کام کیا. اور میری ہمارے ایک بہت معزز وہ ہیں ممبر ہیں جماعت کے, ان سے جب ڈسکشن ہوا محمد راجپر سے, تو ان سے جب یہ ڈسکشن ہوا تو انہوں نے بھی ان کو میں نے سمجھایا کہ ہم 3 سال میں, آپ سوچئے کہ زیرو سے ہم نے اگر اسٹارٹ کیا, اینڈ ایف وی ہیو بین سکسیزفل ان ٹرانسفارمنگ اٹ ٹو 40%, تو ازنٹ دس بگ اچیومنٹ. اینڈ ہی اگریڈ, کہ انہوں نے کہا کہ بالکل بات صحیح ہے. میں نے ان سے کہا کہ کوئی بلب نہیں جلانا ہے کہ آپ سوئچ آن کریں گے اور بلب جل جائے گا. obviously it will take time, and it takes minimum 2 tenures for any system to be changed completely. تو اگر آپ اس کو 180 ڈگری پر لے جانا چاہ رہے ہیں, 100% آپ اس کا ٹرانسفارمیشن چاہ رہے ہیں سسٹمز میں, تو ہم 40% اگر اس بار کامیاب ہوئے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم آئی ایم شیور انشاءاللہ 70-80% ہم اس کو ٹرانسفارم کر دیں گے. تو جو اس کے بعد جو بھی آئے گا نیکسٹ ٹینیور, اس ٹینیور کے بعد جو بھی آئے گا, اس کو ایک آلریڈی بنا ہوا سسٹم مل جائے گا. جیسے آج آلریڈی سسٹم بن چکا ہے الحمدللہ, کوئی بھی آئے گا تو کافی چیزوں کے سسٹمز ہو چکے ہیں. نہ ہماری ایس او پیز تھیں, نہ ہمارا ایچ آر کا کوئی سسٹم تھا, ہیومن ریسورس کا 1100 پلس ہمارے 1300 پلس امپلائیز جو بھی ہیں ہمارے, ان کا کوئی ایچ آر سسٹم ہی نہیں تھا, ان کی کوئی ایس او پیز ہی نہیں تھیں. تو یہ 3 سال میں یہ کام ہوا جو اسپیڈ ورک ہوا ہی نہیں تھا کبھی, جو بہت بڑا کام ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مشکل کام ہے, لیکن وہ ہوا. اکاؤنٹس کے ہمارے جو گھڑے تھے اتنے بڑے بڑے, ان کو فل کیا, اور اس کو ہم این پی او اسٹیٹس تک لے آئے. میں کہہ رہا ہوں شاباش ہے زاہد بستانی اینڈ ٹیم کو کہ انہوں نے یہ کام کیا. This was a miracle, big achievement, starting within 3 years achieved. ودن 3 ایئرز آپ نے یہ کام کیے. اسی طرح سے ایف آر سی کا ہم نے وہ ریویمپ کر دیا. ہمیں اسی اسی طرح سے طرف آ رہا ٹرانسپورٹ تھا سسٹم. بھائی, ایف آر سی آپ نے بائی چوائس جی میں نے جو ہے وہ مانگا تھا, کوئی خاص وجہ؟ Before he بیکاز answers, یہ سب سے مشکل اور سب سے زیادہ پریشان. مشکل کام. before he answers, if I give you in a line, آپ سمجھ جائیں گے. اچھا, Having heard him today, I am convinced that his passion for law is as much as his passion for in-laws. And he wants the family to remain united. جی, you may continue. بس یہ مجھے میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا یہ چیز, ہم سب سنتے آ رہے ہیں. آپ نے نہیں سنا کیا؟ آپ نے ابوال بھائی آپ نے نہیں سنے کیا ایف آر سی میں کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ کسی کے گھر کا وہ ہوتا تھا تو ایک گھر کا ایک مسئلہ الگ تھا, لیکن جب وہ آتا تھا ایف آر سی میں تو وہ ایک اور مسئلہ ہو جاتا, اس کے ساتھ ملٹیپل مسائل ہوتے تھے, جماعتی مسئلہ اور پریویسی کا کمیونٹی ایشو مسئلہ ہوتا تھا, اور پوری جماعت اس کو ڈسکس کر رہی ہوتی تھی, اور نہ پریویسی تھی, نہ اس کا ڈیٹا محفوظ تھا, نہ اس کو صحیح ایڈوائس یعنی کر رہے تھے لوگ. ایسا نہیں ہے, لوگوں نے بڑی کوششیں کی اور بڑا وہ کیا, سسٹمائز ہونے کی ضرورت تھی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, I لوگوں will نے just add بڑی here, I will just add, like there it was not that totally unorganized نہیں تھا, ہاں but there was no special effort to give it a structure. جی ہاں ماشاء اللہ حسن has given it a structure. Now جب کوئی آتا ہے تو everything is predictable, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 ہے, ٹیمز بنی ہوئی ہیں. نہیں اس وقت ایڈہاکزم نہیں ہے, بالکل اسٹرکچرڈ ہے. اٹ واز دیئر ارلیئر ٹو, بٹ ایوالو شاید اس پیس پہ نہیں ہوا تھا جس پہ اب ہوا. الحمدللہ. یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایف آر سی کا بھی کوئی ایس او پی ہو سکتا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ایف آر سی تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ نہیں, یہ ہش ایشو تھا, ٹیبو ایشو تھا کہ وہاں نہ جو بات ہوگی وہ باہر نہیں ہوگی, اور جو بات ہوگی وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. نہیں اس کو یہ نہیں کیا جا سکتا, اس کا میسج نہیں نکالا جا سکتا ہے, اس کی ایس او پی بنا دی ہم نے. ایس او پی ہو گئی. میں پریکٹیکلی آج 95% ایشوز اگر کوئی ایف آر سی میں آتے ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایس او پی ہمارے پاس ضرور موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ٹیکل ہوگا. یہ یعنی ہم کنفیوز نہیں ہیں بالکل بھی کسی طرح سے. آپ جائیں گے تو آپ بالکل ٹک 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 ڈاٹس پر آپ جا رہے ہوں گے, اور آپ کی چیز جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے گی. مجھے کوئی بھی فون کرتا ہے, مجھے اکثر فون آتے ہیں کہ یہ ہمارا ایف آر سی میں یہ آئے, 2 سیکنڈ میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. آپ پلیز ایڈمن میں وہاں جائیے, حسین بھگت صاحب بیٹھے ہوں گے, آپ ان سے بات کیجیے, وہ آپ کو فارم دیں گے یا وہ دیں گے, بس ختم.
ورنہ پہلے تو پوری اس کی داستان فون پہ سنی جاتی تھی, فون پر ہی اس کے سارے سیکریٹس لے کر میں پھر اس کو بتاؤں کہ یہ سسٹم بند کر دیا بالکل ہم نے آپ کو, بالکل جو وہی والی بات جو ہم شروع سے کرتے آئے ہیں, سسٹم اسٹرکچر پیپل سینٹرک چیزوں سے بالکل نکل diversion, کے بالکل پروسیس ختم کر سینٹرک دیا. اسٹرکچرڈ چیزوں کے تو اوپر. اس میں ٹائم لگتا ہے. جو اس 3 سال میں میری پرسنل اسیسمنٹ کے حساب سے ہم 40% کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ وہ پچھلا بیک لاگ تھا اس کو بھی کلیئر کرنا ضروری تھا. اب ہمیں کوئکلی ہم بڑا پرسنٹیج کر سکتے ہیں, 60-70% ہم اس کو کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ابو انکل, ہاؤ ول یو کیٹیگرائز کہ جب آپ کہیں گے ہاں یار آئی ہیو بین سکسیزفل, دس از سکسیز, what will that be? What is your idea? Utopian idea for what is your idea where you will say ہاں یار اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا کام مکمل ہوا, یا میں اپنے کام کے قریب تک پہنچ گیا. Because again as a human being our satisfaction levels depend on, we keep on increasing because we keep on doing good work. But then again where would you categorize and say کہ یہ بیڑا میں لے کے چلا تھا, میں الحمدللہ یہاں پہنچ گیا, یا اب سکسیزفل ہوں یا نہیں ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ اور یہاں یہ سارے میرے جو ہے نا KPIs ہیں, یہ میرے سارے جو ہے نا وہ لیولز ہیں کہ جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں. Okay, so now we're entering into the philosophical domain. Oh yes, we'd love to Achha, hear that. You're famous for it. But before that, ek to in my last statement I had mentioned about the health board. I was just thinking, I'm not sure who the chairman and secretary at that time was. میں نے مظہر سرور بھائی کا نام لیا, possibly تھا, وہ ریکارڈس چیک کر سکتے ہیں. اچھا, بس just to make a correction. Clarify, جی جی. Okay, coming to your current question. Obviously, the benchmark for being successful is a goal or an objective. The closer you are to the goal, that's how success is measured. But once you reach the goal, then what? It's contentment, that's death. So for life to exist, you need to have goal after goal after goal. For in struggle, there is victory. Victory is not granted in success, but in having struggled. Otherwise, victory تو ایک goal ہو گیا, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ success in terms of career دیکھیں تو you have to assess the purpose of life or the purpose of existence. اور یہ اگر آپ کے پریویس پروگرام میں جو ٹیلیتھون میں آتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات is to reach towards انسان کامل اور حیات طیبہ. وہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے جو آپ کے کویشچن جیسا تھا, وہ اچیویبل نہیں ہے, بٹ اس کا اسٹرگل کبھی رکنا نہیں چاہیے. سو ایون ان آر ڈیلی لائفز ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے کہ روزانہ سوتے وقت ہم اپنا خود احتسابی کریں. سو ویئر وی yesterday, where are we today? Are we any better off or not? If you're not, you're going back. Then what is the end objective? حضرت علی پر جب ضرب لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں ایکسٹمپور؟ فزت برب الکعبہ, خدا کی قسم میں کامیاب ہوا. یعنی وہ کنڈیشننگ آپ دیکھیں مائنڈ کی, وہ جستجو جذبہ شہادت کتنا ان میں ہوگا کہ جب وار ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں کامیاب ہوا. ان کا معیار کامیابی کا, ان کا ڈیفینیشن کامیابی کیا تھا؟ ٹو میٹ از گاڈ. So obviously we are fortunate to have these role models. نیت صاف ہونی چاہیے, مقصد کلیئر ہونا چاہیے, پرپز آف لائف سمجھنا چاہیے, ڈیفینیشنس خود آ جائیں گی. حسن بھائی, آپ جہاں سے آئے اور جو اچیو کیا, بس یہاں ہو گیا یا ابھی بہت کچھ باقی ہے؟ بہت باقی ہے ابھی, تو آسمان پہ کمن لگانا باقی ہے ابھی. اچھا. ہاں, اور لگی ہوئی ہے انشاءاللہ, اللہ کرے گا. آپ دعا کیجیے گا کہ یہ سفر ختم نہیں ہوگا کبھی بھی انشاءاللہ, نہ پروفیشنل اور نہ پرسنل لائف میں. اور یہ اردو والا سفر ہے, انگلش والا انشاءاللہ ختم ہو گیا. جماعت کے لیے میرا بالکل ایک پرسنل ایک میرا پیشن ہے, ایک ٹارگیٹ ہے
اور اپنی پرسنل لائف کے لیے میرا ایک وہ ہے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا, بڑی ماشاءاللہ ہیلپ فل فیملی, میری مسز, میرے بچے, میری مدر, میرے بھائی بہن سب ماشاءاللہ بڑے ہیلپ فل ہیں. پوری فیملی میں کہوں گا کہ سب ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح سے, ہر چیز میں. جو کچھ نہیں کر سک رہا ہوتا وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. اور جو میرا پروفیشنل کیریئر ہے اس میں ابھی بھی آپ کو معلوم ہے پرسنلی, میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ اس میں کہاں تک میرے لیے وہ ہے. اللہ پاک نے اور بلند کیا ماشاءاللہ. جماعت جو ہے میری دل کی خواہش ہے, میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا, یہ ابوالبھائی لوگوں کو بھی میں نے نہیں بتائی ابھی یہ بات. جس طرح سے گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے ایک ابھی پلے گراؤنڈ لیا ہے, ہم نے ایک گریو یارڈ وہ لیا ہے, یہ گریو یارڈ کا بڑا پلاٹ لیا ہے ہم نے بس لی ہے ان سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, ہمارے ہاسپٹل کے لیے بہت بڑی گرانٹ لی ہم نے. یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے بڑی بینکس, جتنی پاکستان کی بڑی بینکس ہیں, میں ساری بینکس کا وکیل رہ چکا ہوں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے آج مجھے جہاں بٹھایا ہے, جہاں میں ہوں اس وقت, اس کے جتنے میرے کانٹیکٹس ہیں, جتنے میرے لنکس ہیں, جتنے میں جماعت کے لیے جہاں جا سکتا ہوں, میں نے بینکس کے بڑے پریسیڈنٹس, جتنی بڑی بینکس ہیں ہماری, ان کے پریسیڈنٹ سے میں نے بات کی ہوئی. انہوں نے کہا حسن صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا ٹرمز چاہیے آپ کے ممبرس کے لیے, آپ ہمیں بتائیے, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے مطابق اس کو ٹیلر میڈ کر دیں کہ ہمارے جن کو بزنس لون چاہیے ان کو بزنس لون اویلیبل ہو. اتنا الحمدللہ پیچھے کافی ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہے, نہ صرف اس سیکٹر میں, ہر سیکٹر میں کر کے رکھا ہوا ہے. اصل میں ایک لاسٹ کویشچن کروں گا آپ دونوں سے, اب ہو ایور وانٹس ٹو گو فرسٹ, یور فیلنگ ریگارڈنگ دی الیکشن, the process that it has been, a few comments on that, plus کس طرح بہتر ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, and any last word of wisdom or advice or anything that you want to say from your heart as a person, آپ کیا فیل کرتے ہیں, کچھ ایسی چیز جو شاید آپ نے اب تک فیل کی ہو, کہیں نہیں ہو, لیکن اب یہ موقع ہے کہ میرے خیال سے اب ایک دل سے کوئی جو بات نکلی ہو یا سوچی ہو یا کہنی ہو, تو we'd really appreciate. I would like Hasan bhai to start. وہ ڈیزرٹ آخر میں کھاتے ہیں نا, میٹھا ہوتا ہے. دیکھیں انسان جو ہے نا تجربوں سے سیکھتا ہے. ہماری جماعت کو یہ تجربہ ہوا اس الیکشن میں, بڑا تجربہ ہوا کہ کس طرح سے کسی الیکشن کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ کیسے باہر سے بھی کوئی جو ہے وہ آپ کے الیکشن کو اسپوائل کر سکتا ہے, پوائزن کر سکتا ہے. تو جب آپ تجربہ لیتے ہیں تب آپ امپروو کرتے ہیں. اس الیکشن نے سارے ممبرس کو یہ بتا دیا ہے, پوری جماعت کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں الیکشن لاز, الیکشن رولز اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, چیک اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے, اور ہمیں ان چیزوں کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے الیکشن میں, کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے الیکشنز میں, کہاں پر ہم نے بیریئرز لگانے ہیں, کہاں سیف گارڈز کرنے ہیں, کہ بالکل پیور جینون ممبر پارٹیسپیٹ کرے, اپنے آپ کو ضرور ایکسپریس کرے, کرٹیسائز کرے, اس کا رائٹ ہے, اور اپریشیٹ کرے, اس کا رائٹ ہے, لیکن ایک ود ان ڈیموکریٹک سسٹم اور ڈیموکریٹک باؤنڈریز میں, ڈیموکریٹک باؤنڈریز میں. ایسا نہیں کہ جس کی جو مرضی میں آئے فیک اپنی آئی ڈیز سے, فیک سمز, اس سے فیک آئیڈینٹیفیکیشن سے واٹس ایپ اور فیس بک پہ گالی گلوچ کر کے, اس طرح نہیں. تو ہم انشاءاللہ اس الیکشن میں سب سیکھے ہیں, سب کو تجربہ ہوا ہے, سب کے دل دکھے ہیں, اور سب کو افسوس ہوا ہے کہ یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. لیکن انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ جیسے یہ الیکشن کمپلیٹ ہوگا, جو بھی ٹیم آئے گی وہ اس بات پر ضرور دھیان دے گی, اور اس کو ضرور اس کو امپروو کرے گی, اس سسٹم کو. یہ اس الیکشن کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے اس الیکشن کا. باقی تو ادروائز تو سارے الیکشنز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہیں. آئی کم فرام دی ایکڈیمک بیک گراؤنڈ, تو اس کو میں ہم ذرا سوٹ انالیسس دیکھیں تو ہماری کمیونٹی کی جو بگیسٹ اسٹرینتھ ہے وہ اس کا اوریجن ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے. کمیونٹی وچ
became what it is because ہمارے ancestors نے حق دیکھا پہچانا. ٹھیک ہے, ہماری ایگزسٹنس ہمارے فیتھ میں ہے. The moment we lose attachment to the core values, we have lost the fabric. اس کو آپ اگر الیکشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ٹھیک ہے, جو حسن میں نے بتایا وہ بہت ہی, ٹو وٹنس واٹ ہیپنڈ واز ریئلی پینفل. بٹ سنس دس کمیونٹی ہیز اٹس روٹس ان آئیڈیالوجی, مجھے پورا یقین ہے, کانفیڈنس ہے اس کمیونٹی پر, ان کی تربیت پر, کہ اس طرح کی بد نظامی یا غلاظت یا جھوٹ یا دھوکے پہ بیس کیا ہوا سسٹم کو یہ قبول نہیں کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس پورے ماحول میں کمیونٹی نے پہچان لیا ہوگا کہ کس کے کیا اہداف ہیں, کسی کیا نیت ہے, اس کی کیمپین سے. اس میں کئی ایسی شرارتیں ہوئیں کہ جو زیب نہیں دیتا ہے اہل بیت کے فالوورز پر. یعنی ہمیں فالوورز آف اہل بیت شوڈ بی سچ کہ دور سے اگر ان کو آتا دیکھے تو ان کے چال چلن, رویے, اخلاق سے پہچانا جائے. ابوال بھائی میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں ایڈ کروں گا. میں کہہ رہا ہوں 80+ الیکشنز میں نے دیکھے ہیں بار کے, کبھی اس طرح کی غلاظت میں نے نہیں دیکھی ہے. اتنا لیول گر جانا, میں آپ تو مومنین کی بات کر رہے ہیں اور آپ اپنی ہماری آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ جو ہمارے ائمہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اتنا نہیں گرے جتنا اس بار ہم گر گئے ہیں. ویری ٹرو. سو دا اینڈ میسیجز کہ انٹرنلی ایک لیول آف کمفرٹ ہے, توکل ہے, ہماری نیتیں کلیئر ہے, خدا خود دیکھ رہا ہے. اور وہ واقعہ حضرت عبد المطلب کا, جب یہ ابرہہ کا لشکر کعبے پہ حملہ کرنے آیا تھا, اینڈ حضرت عبد المطلب's ورڈز کہ اونٹ میرے ہیں, مجھے اونٹوں کی فکر ہے, کعبہ خدا کا ہے, وہ خود سنبھالے گا. تو ٹھیک ہے, واٹ ایور خدا کی مصلحت میں ہوگا وہ اس کعبے کے لیے, اس گھر کے لیے, اس جماعت کے لیے بہتر ہوگا. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس میں. تو فار دا تھرڈ ٹائم آئی ایم ریپیٹنگ کہ آئی ہیو ٹوٹل کانفیڈنس ان دس کمیونٹی. انہوں نے پرکھ لیا ہوگا, جان لیا ہوگا, اور انشاءاللہ جماعت کی حفاظت ہماری کمیونٹی خود کرے گی. ان لوگوں کے لیے جتنا ہارٹ وارمنگ یہ انٹرویو رہا, میرے لیے اس سے کہیں زیادہ. میں آج ان لوگوں سے ملا کہ جو کینڈیڈیٹس فار کنٹیسٹنگ الیکشنز نہیں تھے, بلکہ میں ان لوگوں سے ملا کہ جو جو ہیومن بینگز آن اے ویری ویری اسپریچول لیول, جن کی اسٹرگل, جن کا بیک گراؤنڈ, جن کا پروفیشنلزم بیونڈ پرسنل, جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانٹیجز, اور کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو بوتھ آف یو, تھینک یو ویری ویری مچ. اینڈ انشاءاللہ I will see you for the next 3 years at Jamaat as well. اللہ حافظ.